अस्सलाम वालेकुम KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है अनाड़ी पिया। नावल के राइटर हैं साइमा कुरैशी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। मैं चाहता नहीं था इसे लाजवाब करना, वरना जवाब मेरे पास इसके हर सवाल का था। इसकी जीत से होती है खुशी मुझको, ये जवाब मेरे पास अपनी हार का था। सुने, वो मोहब्बत पास नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ क्या हुआ? कदावर आईने के सामने खड़ा ब्लैक जीन्स और सी ब्लू शर्ट पहने कफ लिंक्स को सेट करते हुए इसने आईने से झांकते इसके दिलकश अक्स को देखा। ब्लैक जॉर्जेट की लॉन्ग शर्ट जिस पर नहायत खूबसूरती से सफ़ेद नगीने आवेज़ा थे, कल बालों को कैचर में इंतहाई बेतरतीबी से यूं कैद किया था कि इसके इंतहाई सादा से हुस्न को चार चांद लगाकर इसकी जीनत को बढ़ा रहे थे। अपना मनपसंद परफ्यूम उठाकर इसकी तरफ पलटा और हवा में परफ्यूम छिड़का तो वो शर्मिंदी मुस्कुराहट के साथ यकलख्त एक कदम पीछे हटी, तो दूसरे पल इसका कहका भी इस खुशबू में बिखर गया। आप शायद कुछ कहना चाह रही थीं। इसके सरापा पर एक गहरी नज़र डालकर इसने पूछा। वो मैं पूछने आई थी के वो झिझकी तो ड्रेसिंग टेबल पर रखी चाय उठाकर गले में लटकाई और इससे मुखातिब हुआ कि क्या आपकी चाय की नोट मैं सेट करूं? उंगलियों को मरोड़ते नज़रें झुकाए इसकी अनोखी फरमाइश पर वो इसकी तरफ बढ़ा। अरे जनाब, आपको हक है, जी भरकर दिल खोल कर जताओ। इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ कर शरीर नज़रों से इसे देखा, लेकिन एक और जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। टाई के दोनों सिरे इसके हाथों में पकड़ाते हुए वो बोला तो इसने नज़रें उठाकर इसको देखा। कौन सी जिम्मेदारी? सारी तवज्जो टाई को सेट करने में लगाए इससे इस्तफसार किया। वो ये कि भाभी भाभी यकलख्त थी इस आवाज़ ने इसको बदमज़ा कर दिया था। भाभी हुनैन, कौन सी जिम्मेदारी? प्लीज़ जल्दी बोल दें। मुसलसल आती आवाज़ पर इसके हवास बहाल हो चुके थे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। भाभी जागो ना, कौन से घोड़े गधे बेच कर सो रही हो? वो इसी तरह आंखें मींचे अपने आप को मुकम्मल हवास में आने से रोक रही थी कि ज़रफ़ीन ने इसको झंझोड़ा। ज़रफ़ीन, आज तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो झुला कर उठी और बेड पर अपने साथ बैठी ज़रफ़ीन को खूनख्वार नज़रों से देखकर बोली। खुली आंखों के बावजूद इसका तजस्सुस बरकरार था। क्यों, क्या हुआ? ज़रफ़ीन मुतजब नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। मैं हनैन को देख रही थी। साइड पर रखे बेड कुशन को गोद में रखते हुए वो मुंह बसूर कर बोली। व्हाट? ज़रफ़ीन हैरत से चीखी। ख्वाब में? ज़रफ़ीन आंखें फैलाए इससे पूछने लगी। हाँ, अब कोई ख्वाब में आ जाए तो उसको निकाला तो नहीं जा सकता ना। कि जाओ भाई, अभी अभी तो यहाँ से गए हो, अब ख्वाब से भी जाओ। फातिमा मज़ीद गोया हुई तो ज़रफ़ीन का कहका बुलंद हुआ। हनीन मुझे कुछ कहने लगे थे, लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है जैसे ही मैं गहरी नींद में जाऊं तो वहां आकर मुझे जगा दो। फातिमा अभी तक बदमज़ा हुई बैठी थी, जबकि ज़रफ़ीन दिल खोलकर हंस रही थी। कसम ले लो प्यारी भाभी जान, मुझे आपकी प्राइवेसी में दखल देने का कभी भी कोई शौक़ नहीं। मुझे अगर 1% भी पता होता ना कि भाई ख्वाब में आपसे कोई ख़ास गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो मैं कभी भी आपको यूं चीख चीख कर जगाने की जसारत ना करती। ज़रफ़ीन इसकी तरफ देखती हुई शरारत से बोली, तो फातिमा ने नहायत नागवारी से इसे देखा। सो सॉरी ना। वो इसके सामने बेड पर बैठकर बाकायदा कान पकड़े माफ़ी मांगने लगी। अच्छा रहने दो अब, फातिमा मुंह बसूरते हुए बोली। तो प्यारी भाभी जान, यार ये तुम मुझे भाभी कहना बंद करो। फातिमा ने बेड पर से उठते हुए अच्छे खासे झुंझलाए हुए लहजे में इसको मना किया। लेकिन क्यों भाभी जान? ज़रफ़ीन अभी तक शरारत के मूड में थी। ओके ओके, अब नहीं कहती भाभी जान। फातिमा ने जाते जाते पलट कर देखा तो ज़रफ़ीन इसके ख़तरनाक तेवरों से घबरा कर बोली। वैसे भाई जान कह क्या रहे थे? ज़रफ़ीन की आंखों में नाश्ती शरारत को इसने हैरत से देखा। कुछ नहीं। फातिमा अभी तक इसी बेदिली की कैफियत में थी। ज़रफ़ीन सुनो। रूम फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर ज़रफ़ीन से मुखातिब हुई तो डाइजेस्ट के सफ़े पलटते हुए ज़रफ़ीन ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। क्या हनीन शुरू से ही ऐसे हैं? पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीते हुए इससे पूछा। ऐसे मतलब? ज़रफ़ीन ने हैरत से पूछा। बोरिंग और लेज़ी, वो ज़ेर लब बड़बड़ाई। क्या कहा? ज़रफ़ीन तक इसकी आवाज़ न पहुंची थी। जैसे हैं वैसे, और कैसे भला? वो बेजारी से बोली। हाँ भाई, संजीदा और सोबर हैं। जिसे तुम संजीदा और सोबर कह रही हो नॉनसेंस, इंग्लिश में इसे बोरिंग और लेज़ी कहते हैं। हा हा हा, सलीस इंग्लिश। ज़रफ़ीन कोशिश के बावजूद अपना कहका ना रोक सकी। भाई तक आपके ये ख्यालात पहुंच गए तो इनकी संजीदगी 2 गुना और बढ़ जाएगी। इसलिए प्यारी भाभी जाने जज्बात पर काबू रखो और अपनी इस प्यारी सी नंद के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम फाइनल करो। ज़रफ़ीन इसकी नागवारी के मसनूईपन से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए इसके कड़े तेवरों को अहमियत दिए बिना शॉपिंग के प्रोग्राम का पूछा। प्रोग्राम तो फाइनल है, लेकिन मैंने अभी तक हनैन से पूछा ही नहीं।
फ्रिज के अंदर झांकते हुए फातिमा आहिस्तगी से बोली तो ज़रफ़ीन ने सर पीट लिया। प्रोग्राम तो फाइनल है, जब भाई से पूछा ही नहीं तो। ज़रफ़ीन दांत पीसते हुए बोली, तो अब मैं क्या करूं? तुम्हारे संजीदा और सोबर भाई कोई कंफर्ट लेवल दें भी ना तो मैं क्या खाक खुद से प्रोग्राम फाइनल करती। फातिमा हाथ मरोड़ते हुए मिनमिनाई, फातिमा तुम भी ना हद दर्जे की बेवकूफ़ हो। ज़रफ़ीन ने दुहाई दी, हाय अल्लाह ज़रा अदब से, भाभी हूँ तुम्हारी। फातिमा मुँह बसूरते हुए तनबीही अंदाज में बोली, भाभी हो तो क्या हुआ, हो तो बेवकूफ़ ना। ज़रफ़ीन मुस्कुराहट दबाते हुए इसको छेड़ने लगी, वैसे अगर आप फ्लैशबैक में जाओ ना तो अभी कोई 15-20 मिनट पहले आपने मना किया है कि आप भाभी नहीं हो। ज़रफ़ीन ने इसकी तासुरात से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए याद दहानी कराई, मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं हूँ, मैंने कहा था भाभी कहो ना। फातिमा ने अपनी स्टेटमेंट की वजाहत दी तो ज़रफ़ीन हंसने लगी, मानना पड़ेगा, एक अनाड़ी और एक मोहब्बत का व्यापारी, रब ने बना दी जोड़ी, पता नहीं तुम दोनों की नैया कैसे पार लगेगी। ज़रफ़ीन ने इसके उलझन अमेज़ तासुरात को देखते हुए कहा, प्लीज़ ज़रफ़ीन, मैं पहले ही टेंशन में हूँ, हुनैन अब सिर्फ मुझे ख्वाब में ही अच्छे लगते हैं। फातिमा बेबसी से इसकी तरफ देखकर बोली तो इसके आखिरी लफ्ज़ों पर ज़रफ़ीन का बेसाख्ता कहका इसको शर्मिंदा कर गया। टेंशन ना लो माय डियर स्वीट भाभी जान, बल्कि खुश हो कि भाई कहीं तो अच्छे लगते हैं ना। ज़रफ़ीन की छेड़छाड़ जारी थी, वो इसके गले में बाहें डालकर शोख लहजे में बोली तो फातिमा ने सर घुमाकर इसे घूरा, इंशाल्लाह जल्दी ही भाई आपको जागती आंखों से भी अच्छे लगेंगे, आमीन सुम आमीन। फातिमा बोली तो ज़रफ़ीन इसकी मासूमियत पर मुस्कुराने लगी। वैसे शोहर को इतना भी शराफत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि नटखट सी बेगम ख्वामखा अपने अदना से एहसास शराफत से ही महरूम हो जाए और अपने आप को मुजरिम समझने लगे। फातिमा मुंह बसूर कर बोली, यार हद होती है ना, कभी जो इस बंदे ने कोई मजाक की बात की हो, कसम से मैं तो हनीन के सामने हर वक्त शर्मिंदा सी रहती हूँ। ज़रफ़ीन ने फातिमा की दूसरी बात पर ज़ब्त का दामन छोड़कर ज़ोरदार सा कहका लगाया कि आंखों से पानी बहने लगा और पेट में बल पड़ गए। इतनी शराफत भी बलाए जान ही होती है। फातिमा इसको घूर कर रह गई, जबकि ज़रफ़ीन मुसलसल इस बात से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। ये तो फातिमा का मामूल था, सारी शिकायतों की पिटारी ज़रफ़ीन के सामने खोलती और फिर ज़रफ़ीन के मुफ्त मशवरों से मुस्तफ़ीद होती। फातिमा नहायत शोख़ व शंग किस्म की लड़की थी। ज़रफ़ीन और फातिमा हम उम्र थीं और दोनों की खूब दोस्ती थी। दोस्ती निभाने की सारी क्वालिटीज़ दोनों में कूट कूट कर भरी हुई थीं और इन्हीं अच्छी आदत के बायस फातिमा ज़रफ़ीन की फ़ैमिली का हिस्सा भी बन गई। दोनों ने स्कूल और कॉलेज के ज़माने एक साथ गुजारे। एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से दोनों घरानों में आना जाना भी बाकायदगी से होता था। अलहड़ सी फातिमा फ़ौरन अपनी बातों से सामने वाले को असीर कर लेती थी। हनीन ज़रफ़ीन का भाई, जो बकौल फातिमा के इतना सड़ियल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हनीन ज़रफ़ीन के मुकाबले में संजीदगी का लबादा ओढ़े रखता और अपनी अलग नेचर के बावजूद ज़रफ़ीन से इसकी दोस्ती थी, लेकिन फातिमा से चाहने के बावजूद इसके साथ फ्रैंकनेस ना बढ़ा सका। हाँ, दिल में इसके लिए ख़ास जगह बन गई और वक्तन फ़ौक्तन इसकी अपनी तरफ उठती निगाहों से फातिमा ज़्यादा अरसा तक अनजान ना रह सकी और फिर गाहे बगाहे फातिमा हनीन की नज़रों की चोरी पकड़ने लगी। संजीदा से हनीन ने कभी मौका न दिया कि बराह रास्त इससे पूछ सके और मन ही मन में इसको बुरा भला कहती रहती। मौसम इंतहाई खुशगवार था। फातिमा और ज़रफ़ीन आंगन में लगे झूले पर बैठी खुशगपियों में मशगूल थीं। हनीन गार्डन के कोने में रखी चेयर्स पर लैपटॉप रखे और साथ कुछ फाइल्स का ढेर लगाए बैठा अपने काम के साथ साथ इनकी खिलखिलाहट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था और इनकी तरफ उठती इसकी नज़रें फातिमा की ज़ीरक निगाह से बच न सकीं। सुन ज़रफ़ीन, यकदम झूले को रोककर फातिमा ने राजदाराना अंदाज में ज़रफ़ीन की तरफ देखा और मुखातिब हुई। हाँ क्या हुआ? ज़रफ़ीन ने मुतजब नज़रों से फातिमा को देखा। मुझे कुछ शक हो रहा है, वो बाकायदा जासूसी अंदाज में इंतहाई धीमी आवाज़ में बोली। शक किस पर? ज़रफ़ीन पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हनीन साहब पर। क्या? हनीन साहब कौन हैं? ज़रफ़ीन हैरत से चीखी। श्श, आहिस्ता बोलो। फातिमा ने इसकी तरफ देखकर इसको खामोश किया। किस तरह का शक है? ज़रफ़ीन ने चढ़ती नज़रों से फातिमा को देखकर दोबारा पूछा। मुझे शक है ये कहीं दिल विल हार बैठे हैं। फातिमा मुकम्मल राजदारी से इससे मुखातिब थी। हैं? क्या? ज़रफ़ीन ने यकलक लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते मसरूफ़ से हनीन को देखा। ओफ़ो डफ़र लड़की, इधर ना देखो ना, इनको पता चल जाएगा हम इनके बारे में बातें कर रहे हैं। फातिमा ने ज़रफ़ीन को झपटते हुए कहा। तुम्हें ये बैठे बिठाए भाई पर इस तरह के शक क्यों कर होने लगे? ज़रफ़ीन मशकूक नज़रों से इसको घूरते हुए इससे इस्तफ़सार किया। जिस तरह वो अचानक मुस्कुराने लगते हैं, काम करते करते खो जाते हैं, इससे अंदाज़ा हुआ मुझे, और जिस तरह मुझे घूरते हैं। आखिरी जुमले की बड़बड़ाहट ज़रफ़ीन तक ना पहुँची थी। हाँ हाँ हाँ, खैर तो है, बड़ा तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है।
ظرفین نے مدھم شریر مسکراہٹ کو ہونٹوں پر سجاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ خیر ہے، ویٹ میں ابھی آئی۔ باتیں کرتے کرتے یکدم وہ جھولے سے چھلانگ لگا کر اتری اور حنین کی طرف بڑھ گئی۔ اف، اس مست ملنگ کا کیا ہوگا؟ ظرفین نے اس کی جلد بازی پر حیرانی سے گہرا سانس لیا اور جھولے کو مزید بلند کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر حنین کی حرکت کرتی انگلیاں رک چکی تھیں، لیکن ہاتھ ابھی تک کی بورڈ پر جمے تھے۔ کچھ خاص نہیں، بس وہی روٹین کا کام۔ وہ اپنے مخصوص لیے دیے انداز میں بولا تو ہمیشہ کی طرح اب بھی فاطمہ اس کے روکھے پھیکے ایکسپریشن پر بھونج کر رہ گئی۔ یہ روٹین کا کام کہیں لڑکیوں سے چیٹنگ کا تو نہیں؟ حنین نے لیپ ٹاپ سکرین گرائی تو اس کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ واٹ، تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ حنین یہ الزام برداشت نہ کر سکا، یک لک سی تیز لہجے میں بولا۔ چوری پکڑے جانے پر چور ہمیشہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے۔ ٹیبل پر رکھے چپس کے پیکٹ کو اٹھاتے ہوئے انتہائی بے پرواہی سے اس کو مزید زرچ کرنے لگی۔ دیکھو، میں اس طرح کی چیپ حرکتیں نہیں کرتا۔ اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھینتے ہوئے چڑھ کر بولا۔ اچھا، تو پھر مجھے دیکھ کر لیپ ٹاپ کیوں آف کر دیا؟ آف نہیں کیا ہے، اسکرین ڈاؤن کی ہے۔ وہ وضاحت دینے لگا تو فاطمہ کھل کر مسکرائی۔ واٹ ایور، بے نیازی عروج پر تھی۔ وہ اس کو اسی طرح متجب چھوڑ کر واپس ظرفین کی طرف بڑھنے لگی۔ رکو، اس کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم یک لک رک گئے۔ وہیں سے پلٹ کر دیکھا تو چہرے پر کھلتی شوخ مسکراہٹ دیکھ کر حنین بے اختیار نظریں چرا گیا۔ یہ پڑھو، وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف اشارہ کر کے بولا تو فاطمہ متجسس نظروں سے اسے گھورتی دوبارہ اس کی طرف بڑھی اور دوسرے پل نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما دیں۔ جب مرد کہتا ہے کہ وہ عورت کے لیے چاند تارے توڑ کر لا سکتا ہے تو عورت جانتی ہے کہ یہ دعویٰ ممکنات میں شامل نہیں، پھر بھی وہ اس پر یقین کرتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ان لفظوں پر نہیں، ان کے پیچھے چھپے جذبات پر ایمان لاتی ہے۔ چاند تارے اس پیار کا نام ہے، اس عزت کا نام ہے جو عورت چاہتی ہے اور مرد کو دینا چاہیے۔ فاطمہ کی متعیر نظریں یہ پڑھنے میں دائیں بائیں حرکت میں تھیں اور حنین کی متبسم نظریں اس کے سراپا میں الجھی تھیں۔ واہ بھئی واہ، کمال ہے، یہ آپ نے لکھا ہے؟ بے اختیار تعریفی کلمات ادا کرتے اس سے استفسار کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ جواب دینے کے بجائے اسی سے پوچھا۔ میں نے تو نہیں سوچا کہ مجھے کیا لگتا ہے۔ اس سے زیادہ فاطمہ اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ حنین اس کے ساتھ بھی کچھ شیئر کر سکتا ہے، اور حنین کے لیے بھی اس لمحے اپنا آپ انتہائی حیران کن تھا۔ دونوں کی سوچیں اسی ایک نقطے کے گرد گھوم رہی تھیں کہ حنین نے کیسے فاطمہ سے اپنا کچھ لکھا ہوا شیئر کر لیا۔ اچھا سوچ لو، کیا لگتا ہے پھر بتا دینا۔ حنین سکرین کو ڈاؤن کرتے ہوئے پھر سے اسی سنجیدگی سے بولا تو وہ جو انہماک سے نظر جمائے ایک ایک لفظ پر غور کر رہی تھی یکدم چونکی۔ شاید آپ نے ہی لکھا ہوگا، لیکن وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ لیکن حنین نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ بادام کثرت سے کھاتے ہوں گے۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے فاطمہ نے اس کی ذہانت پر طنز کیا۔ سرورق دیکھ کر کتاب کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے، اس کے استہزئیہ انداز پر حنین نے سنجیدگی سے کہا اور دوبارہ مصروف ہو گیا تو چند پل اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد فاطمہ پھر واپس پلٹی۔ سنو، حنین نے پھر پکارا۔ پہلے رکو، اب سنو۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہیں کھڑے کھڑے پلٹ کر دیکھا اور پرسوچ انداز نے حنین کو سرپٹا دیا۔ اب بولیں گے تو آپ کے سنوں پر عمل ہو سکے گا۔ چند پل وہ کچھ نہ بولا تو بالآخر فاطمہ خود ہی بولی۔ تمہیں چاند تارے چاہیے؟ سر کھجاتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ کر اسے استفسار کرنے لگا۔ چاہیے تو، لیکن اصلی والے۔ کہکا پر بمشکل ضبط کے بند باندھ کر وہ بولی اور اس سے پہلے کہ حنین مزید کوئی اظہار کرتا وہ وہاں سے بھاگ گئی، لیکن بھاگنے سے پہلے حنین کی آنکھوں سے جھانکتی محبتوں کی شمعوں کو اپنے گرد رقص کرتے محسوس کر لیا۔ دیکھا دیکھا، میں نہ کہتی تھی، میں سچ کہتی تھی۔ اف، کاش میں شرط لگا لیتی اور ابھی جیت جاتی۔ ہامتے ہوئے وہ جھولا جھولتی ظرفین کے پاس پہنچی تو یک لک ظرفین نے دونوں پاؤں کو گھاس پر رگڑتے ہوئے مشکل سے جھولے کو روکا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ ظرفین نے اس کے پرجوش انداز کو متجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے وہ بمشکل اپنی سانسوں کو نارمل کرتے بولنے لگی تو حنین کے نام پر ظرفین نے حیرت سے اس سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ظرفین اس کی حالت پر مشکوک نظروں سے اسے دیکھ کر پھر سے پوچھا۔ حنین نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ واٹ کیا؟ سچ کہہ رہی ہو؟ خبردار جو مجھ پر شک کیا تو۔ ظرفین کی بے یقینی پر وہ منہ بسورتے ہوئے اس کو ڈانٹنے لگی تو ظرفین ہنس دی۔ اچھا شک نہیں کرتی تو تم نے کیا جواب دیا؟ ظرفین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس بھاگ آئی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ اچھا، تو یعنی آگے کا معاملہ مجھے ہینڈل کرنا ہے؟ ظرفین ہنستے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ہیں، کون سا معاملہ؟ خیر تم جانو یا حنین، میں جا رہی ہوں، دیکھو کتنی دیر ہو گئی ہے، ماما ڈانٹیں گی۔ یک لک تھی وہ سائڈ پر رکھی سینڈلز کو پہنتے ہوئے متفکر انداز میں بولی۔ ہاں جاؤ، اب ڈولی میں آنا۔ شٹ اپ۔ ظرفین کی شرارت پر اس نے گھورا اور اپنے گھر کی طرف چلی آئی۔ دیکھو تم دل چھوٹا نہ کرو، میں تمہیں گائیڈ کروں گی۔
تو دیکھنا انشاءاللہ جلدی بھائی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، پھر بہت جلدی سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ اور حنین اور فاطمہ کی شادی ہو گئی، اور کوئی مہینے بھر میں ہی فاطمہ کو اندازہ ہو گیا کہ حنین بہت کم گو ہے، جبکہ فاطمہ اپنے حلقہ احباب فیملیز میں مینا کے نام سے مشہور تھی۔ حنین فاطمہ کی باتوں پر مسکراتا انجوائے کرتا تھا، لیکن کبھی اس کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیتا تھا۔ کھینچ تان کے کبھی وہ اس کو انوالو کرتی تو فاطمہ کی توجہ کسی اور طرف ہوتے ہی وہ ریزرو ہو جاتا، اور ایسے میں فاطمہ کی شوخی کو بھی بریک لگ جاتے تھے، اور پھر ظرفین کے سامنے عدالت لگ جاتی تھی۔ فاطمہ چیخ چیخ کر حنین کی شکایتیں بیان کرتی، اور حنین فقط مسکرا کر صاف دامن بچا لیتا تھا۔ تمہاری گائیڈنس کا نتیجہ ہے یہ۔ ظرفین کے آفر پر فاطمہ چڑھ کر بولی، لو یہ اچھی کہی، متاثر تم ہوئی بھائی سے اور اب خود ہی اپنی پسند کو کوس رہی ہو۔ ظرفین ہنسی، مت ماری گئی تھی میری جو ان کی چاند تاروں کی باتوں میں آ گئی، مجھے کیا پتا تھا یہ سنجیدگی کا بھانڈا اٹھائے ہر وقت گھومتے رہیں گے۔ فاطمہ نہ جانے کیوں تپی ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کرو فاطمہ، لوگ شریف لوگوں کے لیے ترستے ہیں، اور تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا نفیس انسان کا ساتھ رکھا ہے تو قدر کرو، ناشکری کا ڈھنڈورا پیٹنا بند کرو۔ ظرفین اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی، تم تو اپنے بھائی کا ہی ساتھ دو گی نا، میں کیا لگتی ہوں تمہاری؟ فاطمہ اس کی طرف دیکھ کر سپاٹ انداز میں بولی، شٹ اپ یار، تم جانتی ہو تم میرے لیے ماما اور پاپا کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہو، تو کوئی ڈرامہ نہیں چلنے والا۔ ظرفین اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی تو فاطمہ بس اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اچھا ہوا کیا ہے؟ ظرفین اس کا ہاتھ پکڑے قدر نرم لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں، منہ بسور کر بولی، اسے کیا بتاتی اب کہ کیا ہوا ہے؟ حنین، مجھے موتی اور گلاب کے گجرے پہننے کا بہت شوق ہے، میں نے کبھی نہیں پہنے۔ وہ نظریں جھکائے ہاتھ مروڑتے اپنی معصوم سی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ تو پہن لو نا، اس میں میری اجازت کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ شوز کے لیسز باندھتے ہوئے حنین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اجازت نہیں لے رہی، مطلب یہ ہے کہ آپ لا کر دو۔ دوسرے پل وہ پٹاخ سے بولی تو حنین مسکرانے لگا، اناڑی پیا، بڑا تڑپائے۔ انتہائی قہر آلود نظروں سے حنین کے جھکے سر کو دیکھ کر وہ بڑبڑائی، یار یہ تم نہ ٹپیکل وائف کی طرح بڑبڑایا نہ کرو، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یک لگ تھی حنین اٹھا اور بے تکلفی سے بولا تو وہ سرپٹا گئی۔ یہی، بالکل یہی انداز تو چاہیے، شوق و شنگ اور بے تکلف، کاش یہ ایسے ہی ہو جائیں۔ فاطمہ حنین کے انداز کے برقرار رہنے کے لیے من ہی من میں دعا مانگنے لگی۔ لا کر دیں گے نا موتیے کے گجرے؟ حنین نے اس کی فرمائش پر کوئی حامی نہ بھری تو اس نے ایک بار پھر ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور پوچھ لیا، تو جاتے ہوئے حنین نے پلٹ کر دیکھا، اوکے آتے وقت لے آؤں گا۔ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو دلکش مسکراہٹ نے فاطمہ کے چہرے کا احاطہ کر لیا، اور پھر طویل انتظار کے بعد حنین نے اپنا کہا سچ کر کے دکھایا۔ آفس سے واپسی پر موتی اور گلاب کے گجرے لیتا آیا۔ فاطمہ کے ارمانوں پر پانی تب پڑا جب حنین نے گجرے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کو مطلق کیا، گجرے لے آیا ہوں۔ فاطمہ نے حسرت بھری نظروں سے حنین کو دیکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ گجروں کا پیکٹ ہاتھ میں اٹھایا تو ایک بار پھر سر گھما کر حنین کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح اس سے انجان بنا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ بیڑا غرق ہو اس لیپ ٹاپ بنانے والے کا، میرے سارے خوابوں کا ستیہ ناش مار دیا۔ گجرے اس کو منہ چڑھاتے ہوئے محسوس ہوئے تو وہ ہمیشہ کی طرح پھر بڑبڑائی، تو حنین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہوا، گجرے پسند نہیں آئے کیا؟ سوال پوچھ کر وہ پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب ان گجروں میں کیا پسند یا ناپسند والی بات، لیکن وہ دانستہ بات کو ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف بڑھی تو حنین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن گجرے دینے کا بھی ایک اصول و طریقہ ہوتا ہے، جن کو اگر سلیقے سے نہ نبھایا جائے تو یہ پھول بے مول ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے۔ گہرا سانس لے کر فاطمہ نے قدرے سنجیدگی سے کہا، اب یہ طریقہ یا اصول کیا ہے؟ حنین مصروف انداز میں بولا، جب پھولوں کے گجرے لائے جاتے ہیں تو ان کو بالوں میں سجایا بھی جاتا ہے۔ اپنی فرمائش پوری کروانے کے لیے وہ ہر دفعہ ڈٹائی کا ہی مظاہرہ کرنے لگی تھی۔ گجرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اپنی فرمائش کے پورا ہونے کے انتظار میں تھی۔ حنین نے خاموشی سے بنا ایک لفظ کہے گجرے کا پیکٹ لیا اور بیڈ پر گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس کے بالوں میں گجرے لگانے لگا۔ حنین، اف مر گئی، میرے بال پن تو ڈھنگ سے لگائیں، سارے بال کھینچے جا رہے ہیں۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں بالوں میں گجرے لگانے کا ایکسپرٹ ہوں نا، آرام سے کھڑی رہو۔ حنین نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اسے ڈانٹا تو وہ خواہ مخواہ دان پیس کر رہ گئی۔ لو الحمدللہ اس مشن میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ حنین نے یوں ہاتھ جھاڑے جیسے واقعی کسی مشن کو مکمل کیا ہو۔ کیسے لگ رہے ہیں؟ اتنے روکھے پھیکے انداز پر بھی فاطمہ نے مچل کر پوچھا۔ بہت اچھے۔ وہ واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا تو فاطمہ نے اس کی نظروں کے زاویے کو بڑی تنقیدی نظروں سے گھورا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اب میرے لیے چائے بنا لاؤ۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو سیٹ کر رہی تھی
کہ حنین کی آواز پر آئینے سے جھانکتے اس کے مصروف انداز کو دیکھا اور پھر چاروں ناچار فاطمہ کو اس کی فرمائش بھی پوری کرنی پڑی تو وہ بالوں کی سیٹنگ ملتوی کرتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ آئی۔ فاطمہ کچھ دیر بعد فاطمہ چائے بنا کر واپس آئی اور اس کو چائے دے کر واپس آئینے کے سامنے جانے لگی تو حنین نے اسے پکارا۔ جی؟ فاطمہ نے پلٹے بغیر جواب دیا۔ وہ یہ میرا مطلب ہے ان کو کیا ہو گیا اب؟ یک لخت بڑبڑاتی ہوئی پلٹی اور حنین کے ہکلائے انداز کو دیکھا۔ کیا ہوا، چائے اچھی نہیں بنی کیا؟ وہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ یہ لے لو۔ سر کھجاتے ہوئے حنین نے ہاتھ میں پکڑے ڈھیر سارے گجرے اس کی طرف بڑھائے۔ واؤ، سرپرائز! وہ بے تحاشا خوشی سے اس کے ہاتھ سے گجرے لے کر ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ حنین نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تم جب چائے بنانے جا رہی تھی نا تو وہ یہ گجرے تمہارے بالوں سے گر گئے تھے، شاید پن اپ صحیح نہیں ہوئے تھے۔ حنین نے اس کے دھواں تاثرات سے بے خبر اپنی بات مکمل کی۔ یک دم ہی فاطمہ نے ہاتھ گھما کر بالوں کو چھو کر حنین کی بات کا یقین کیا۔ میں دوبارہ لگا دیتا ہوں، اب اچھی طرح لگاؤں گا کہ تم بے شک اچھلو کودو، یہ پھول مرجھا جائیں گے لیکن گریں گے نہیں۔ حنین ہاتھ بڑھائے قدرے شوخ انداز میں بولا تو پہلی بار فاطمہ کو سبکی محسوس ہوئی۔ اپنے پاگل پن پر غصہ بھی آیا۔ کاش کہ آپ ویسے ہوتے جیسے میرے خواب میں آتے ہیں۔ دوسرے پل فاطمہ گجرے اس کی طرف پھینک کر کمرے سے واک آؤٹ کر گئی اور حنین سر دہ بھر کر بیٹھا اپنے ہی اناڑی پن کو کوسنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اسٹار پلس کے ڈراموں سے اور کچھ سیکھا ہو یا نہیں، ہماری عورتوں نے ڈرامے بازیاں بہت اچھی طرح سیکھی ہیں۔ کافی عرصے سے معمول تھا کام کرنے کے بعد لیپ ٹاپ بند کرنے سے پہلے حنین کچھ نہ کچھ نوٹ پیڈ میں ٹائپ کرنا نہ بھولتا تھا۔ آج فاطمہ کے حوالے سے لکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، لفظوں کے سہارے خود کو ڈیفائن کرنا اس کے لیے ہمیشہ مشکل ہوا تھا۔ بہت کیئرنگ تھا لیکن اظہار کرنا نہیں آتا تھا، بہت پرواہ کرنا لیکن گفٹس دینا نہیں آتا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر اٹھا کہ یقیناً فاطمہ ناراض ہو گئی ہے اور اب اس کو منانے کے مشکل ترین مرحلے کو سر انجام دینا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ مشکل سے مانتی ہے، ایشو یہ ہے کہ حنین کو منانا نہیں آتا۔ سنو، میرے پاس کچھ پلانز ہیں جن کو فالو کر کے تم بھائی سے متعلقہ شکایات کو دور کر سکتی ہو۔ فاطمہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی کہ ظرفین نے آ کر اس کو چونکا دیا۔ کیا پلان؟ بے دلی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یار پہلے اپنی سڑی ہوئی شکل تو سیٹ کرو۔ ظرفین اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھ کر بولی تو فاطمہ اس کو دیکھنے لگی۔ کیا ہے، بور نہ کرو، تم ایسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ظرفین مزید گویا ہوئی۔ پلان کیا ہے؟ مدھم مسکان کے ساتھ فاطمہ متجسس لہجے میں اسے استفسار کرنے لگی۔ دیکھو، اتنے دنوں میں تمہیں یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ بھائی کس نیچر کے ہیں۔ ظرفین نے اس طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو منہ بسور کر فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا تو ظرفین مسکرانے لگی۔ میرا پرسنل خیال ہے کہ شوق و شنگ سی صرف لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، لڑکے اس نیچر کے کافی ڈاؤٹ فل لگتے ہیں۔ لڑکوں کو سوبر اور سمجھدار سا ہی ہونا چاہیے نا۔ ظرفین قدرے سنجیدگی سے بولی۔ سوبر اور سمجھدار بے شک ہوں لیکن بورنگ نہیں۔ وہ ٹیبل پر رکھے انار کے دانوں سے بھرے باؤل میں سے پلیٹ میں ڈال کر ان پر نمک اور کالی مرچ کا پاؤڈر چھڑک کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، بھائی بورنگ نہیں ہیں، ان کے انداز میں چھچھوڑ پن نہیں ہے۔ ظرفین اس کے بیزار انداز کو دیکھ کر بولی۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میرے اندر چھچھوڑ پن ہے؟ فاطمہ یہ اکلک تیز لہجے میں بولی۔ ایک تو تم بات کو فٹافٹ اپنی طرف کھینچ لیتی ہو، میں بھائی کی بات کر رہی ہوں اور میں پہلے بھی 1000 بار کہہ چکی ہوں مجھے لڑکیاں شوق و شنگ سی ہی اچھی لگتی ہیں، ان کے دم سے ہر جگہ رونق رہتی ہے، گھر آباد لگتا ہے۔ اچھا نا، اب پھر لیکچر نہ شروع کر دینا۔ بتاؤ پلان کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ تم بھائی سے اپنے معیار کی توقعات رکھو گی تو ہمیشہ ہرٹ ہوتی رہو گی، کیونکہ بھائی کا اپنا سٹائل و اپنا طریقہ ہے۔ تم بھائی کے طریقے کو سمجھو اور اپنے سٹائل سے بھائی کو متاثر کرو، ان کو فورس کر کے بدلو گی تو تمہیں ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظرفین اس کے ہاتھ پکڑ کر آسانیت سے کہہ رہی تھی تو فاطمہ نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ تم بھائی کی پسند کو اپناؤ لیکن اپنی پسند کو چھوڑ کر نہیں۔ بھائی تمہاری پسند اپنا لیں گے لیکن ان کو وقت دو۔ ظرفین اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ واہ واہ یار، تم تو بڑی قابل بندی ہو۔ دوسرے پل فاطمہ اپنی روش میں لوٹ آئی اور اسی نٹکھٹ انداز میں بولی تو ظرفین نے سکون کا سانس لیا۔ تم میری لنگوٹیا سہیلی ہو اور بھائی اکلوتے بھائی۔ ظرفین ہنستے ہوئے بولی تو فاطمہ کا قہقہ بلند ہوا۔ تو میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کی لائف میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن آئے۔ ظرفین خلوص جذبات سے اس کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ اچھا پلان؟ فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھا۔ تم جانتی ہو نا بھائی کو کھانے کا بہت شوق ہے تو تم ان کی پسند کے کھانے پکایا کرو۔ ظرفین نے اس کو دیکھا۔ مطلب کہ ٹپیکل وائف بن جاؤں؟ ظرفین کے آئیڈیا نے اس کو بدمزہ کیا۔ نہیں ڈفر، میرا مطلب ہے سٹارٹ کوکنگ سے کرو، باقی ساتھ ساتھ اپنے پاگل پن کو جاری رکھنا۔
ظرفین اس کو ڈپٹتے ہوئے بولی تو فاطمہ خاموش رہ گئی۔ تم بہت اچھی ہو، بہت کیئرنگ ہو، اور اگر صرف اپنی بات منواؤ گی، صرف اپنے ہی خوابوں کی فکر کرو گی نا، تو یہ تو خود غرضی کی علامت ہے، اور دوسرا اس روش کی وجہ سے تمہاری اعلیٰ شخصیت میں کمی آ جائے گی۔ ظرفین آج واقعی ذہانت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ فاطمہ نے معتجب نظروں سے ظرفین کو دیکھا۔ ہنستے ہوئے اس نے فرضی کالر جھاڑے تو فاطمہ بھی ہنس دی۔ اچھا سنو، حنین کو آلو پسند ہیں؟ اپنی انگلی کے بڑے ہوئے ناخن کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے فاطمہ نے ظرفین سے پوچھا۔ آلو؟ ظرفین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کوکنگ سٹارٹ کرنی ہے تو پہلے آسان چیزیں ہی ٹرائی کروں گی نا، منہ بسورتے ہوئے فاطمہ نے بتایا تو ظرفین نے بمشکل اپنا کہکا روکا۔ بھائی کو نا کڑی اور پکوڑے پسند ہیں، ایسے کرو پہلے وہ ٹرائی کرو۔ واٹ ریئلی؟ فاطمہ یوں اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ ظرفین ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گئی اور فاطمہ اپنے آپ کو ایک نئے محاذ کے لیے تیار کرنے لگی۔ ظرفین؟ جی بھائی؟ ظرفین سیٹنگ ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی کہ حنین نے اسے پکارا۔ کیا بات ہے، آج ہماری ڈرامہ کوئن کہیں دکھائی نہیں دے رہی؟ آستینوں کو فولڈ کر کے صوفے پر بیٹھتے دائیں بائیں نظریں دوڑاتے فاطمہ کو تلاش کرتے ہوئے ظرفین سے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، کافی دیر سے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ظرفین نے لا علمی کا اظہار کیا تو دوسرے لمحے حنین اٹھ کھڑا ہوا اور فاطمہ کو تلاش کرنے لگا۔ فاطمہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ لان میں آیا تو فاطمہ گھاس پر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے بنایا ہے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے فاطمہ نے ڈیزی کے پھولوں سے بنا نیکلس حنین کو دکھاتے ہوئے اسے بتایا۔ حنین نے دیکھا تو بہت پیارا سا نیکلس ڈیزی کے نازک سے پھولوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک، چہرے پر آسودہ مسکراہٹ حنین کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور نیکلس حنین کی طرف بڑھایا۔ حنین نے معتجب نظروں سے اسے دیکھا، آنکھوں میں سوال، چہرے پر الجھن۔ فاطمہ جانتی تھی حنین نہیں سمجھا کہ وہ یہ نیکلس اس کی طرف کیوں بڑھا رہی ہے۔ یہ میرے لیے ہے۔ حنین نے وہ نیکلس اس کے ہاتھوں سے لیا اور اپنی الجھن کو الفاظ میں ڈھالا۔ آپ کے لیے نہیں، میرے لیے ہے، آپ کی طرف سے۔ مسکراتے ہوئے فاطمہ نے اسے دیکھا اور اپنے بالوں کو رول اپ کر کے کیچر میں نفاست سے مکید کیا اور حنین کے سامنے پرس کیے کھڑی تھی تو حنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب پہنا بھی دیں؟ فاطمہ وہیں سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو حنین یک لختی شرمندہ ہوا اور دوسرے پل بنا کچھ کہے ڈیزی کے پھولوں سے بنا انتہائی نازک سا نیکلس اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ اب پریشانی یہ تھی کہ نیکلس کے سروں پر کوئی ہک تو لگا نہیں تھا جس کو وہ بند کر کے نیکلس کو گرنے سے بچاتا۔ فاطمہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ڈیزی کے پھولوں کی ٹھنڈک کے ساتھ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی کہ اس کی پکار پر چونکی۔ جی کیا ہوا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ یہ اس نیکلس میں تو کوئی ہک لگایا ہی نہیں تم نے، اب یہ بند کیسے کروں؟ فاطمہ نے سر گھما کر دیکھا تو اس کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات اتنے واضح تھے کہ فاطمہ کو غصہ آنے کے بجائے ہنسی آ گئی۔ اناڑی پیا، بڑا تڑپائے، وہ بڑبڑائی۔ پھول کی ٹہنی سے گرا لگا سکتے ہیں تو لگا دیں۔ فاطمہ بولی تو حنین پھر کوشش میں مصروف ہو گیا۔ اتنی چھوٹی سی ٹہنیاں تو ہیں، گرا کیسے لگے گی؟ تم بھی نہ کیسے کیسے امتحان لیتی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ پھر گویا ہوا تو اس کی جھنجھلاتی آواز پر فاطمہ نے گہرا سانس لیا۔ میں نے ٹہنیوں کو مکس اپ کیا ہے لیکن یہ گر گئیں۔ ابھی اس نے بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ اس نے ٹہنیوں میں بل ڈال کر نیکلس کو جوڑا تھا، وہ بل کھل گئی اور نیکلس فاطمہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، چائے پئیں گے؟ ڈیزی کے نیکلس کو ہاتھ میں لیے وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ سوری، وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر ندامت سے بولا تو فاطمہ مسکرانے لگی۔ کیوں سوری کیوں؟ میرا مطلب ہے میں تمہاری توقعات پر پورا نہیں اتر رہا نا۔ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر بولا۔ یہ میری توقعات نہیں، فضول حرکتیں ہیں، سو آپ فکر نہ کریں۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ حنین واقعی حیران تھا۔ آتا تھا لیکن پھر جلدی ہی اندازہ ہو گیا کہ آپ کتنے اناڑی ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو حنین سر کھجانے لگا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، حنین اپنا دفاع کرتے ہوئے بولا۔ ایسی ہی بات ہے، میرے معاملے میں آپ نے ہمیشہ اناڑی پیا کا ہی ثبوت دیا ہے۔ فاطمہ منہ بسور کر بولی۔ ہاں، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر چاند تاروں کے دعوے کرنے میں یقیناً ماہر ہو آپ۔ ہنستے ہوئے فاطمہ نے اس کو چھیڑا۔ وٹ؟ کیا کہا؟ اس کے لطیف سے طنز کو حنین نے بھرپور انجوائے کیا اور اس سے پہلے کہ حنین اس کی بات کو غلط ثابت کرتا، فاطمہ کھلکھلا کر ہنسی اور اندر کی طرف بڑھ گئی اور ہنستے ہوئے حنین نے بھی اس کی تقلید کی۔ دیکھ پگلی، شریف لڑکا اور میٹھا خربوزہ نصیب سے ملتا ہے، اب ایسی شرافت کا کیا کرنا جو سارے خواب ہی ملیا میٹ کر دے۔ ظرفین نے اس کے مصروف انداز کو دیکھ کر اپنے موبائل کی گیلری میں سیف ایک امیج اس کے سامنے کیا تو فاطمہ جو صبح سے کچن میں گھسی خوار ہو رہی تھی تب کر بولی۔ خبردار، جو اب تم نے میرے بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں ساری مروت و لحاظ بھول کر ایک روایتی نن بن جاؤں گی۔
پھر بیٹھ کر روتی رہنا۔ ظرفین نے اس کو دھمکی دی تو دہی میں دودھ ڈال کر اس کو مکس کرتی۔ فاطمہ نے قہر آلود نظروں سے اسے گھورا۔ لوگوں کو چکن کڑھائی پسند آتی ہے، مٹن بریانی، کوفتے، کباب اور چائنیز، جیپنیز اور نہ جانے کون سی ڈشز پسند ہوتی ہیں، اور میرے اس شریف بندے کو کڑی اور پکوڑے پسند ہیں۔ یار شرافت، یہ شرافت ہے کہ میرا دماغ خراب کرنے والی بات ہے۔ فاطمہ آج پکانے کے سیشن کو سر انجام دینے کی ناکام کوشش میں تھی۔ ظرفین کی بات پر تب کر بولی، ہاں ہاں ہاں۔ ظرفین کا بے ساختہ کہہ اس کو مزید بھوکلا گیا۔ فاطمہ کو اس طرح کے خالص دیسی کھانے پکانے کا نہ شوق تھا، نہ کبھی کوشش کی تھی سیکھنے کی، اور اب یہ کڑی اور پکوڑوں نے اس کی جان عذاب میں ڈال دی تھی۔ پکوڑوں کے لیے مسالہ تو اس نے جیسے تیسے بنا لیا، لیکن کڑی کی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچھا میں کچھ ہیلپ کروں؟ وہ مسلسل گیس کوکر پر رکھی پتیلی میں کفگیر سے دہی مکس کرنے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، تو ظرفین کو اس کے حالت ٹینشن دیکھ کر اس پر ترس آ گیا اور فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی خدمات پیش کیں۔ تو فاطمہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں پلیز، یہ ہر بار نہ جانے کیوں جب یہ ابلنے لگتی ہے کہ دودھ دہی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ کفگیر کو مسلسل چلاتے ہوئے پتیلی میں ادھر ادھر منڈلاتی دودھ اور دہی کی ٹکڑیوں کو گھور کر لاچاری سے بولی۔ تو ظرفین ہنس دی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عام سی ڈش اتنی مشکل سے بنتی ہے۔ تم صرف یہ بتاؤ اب اس کو کہاں گراؤں؟ فاطمہ کوکر بند کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹی۔ کیا مطلب کہاں گراؤں؟ ظرفین نے پتیلی میں جھانکتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ یہ کیا ہے؟ ظرفین کفگیر کو پتیلی میں گھما کر دیکھتے ہوئے بولی، جہاں عجیب و غریب انداز میں پیاز اور ٹماٹر کا عجیب سا مکسچر دودھ میں تیر رہا تھا۔ میں نے کڑی بنانے کی کوشش کی تھی تو یہ بنا۔ فاطمہ شرمندہ انداز میں پتیلی پر ڈھکن رکھتے ہوئے اس کو بتانے لگی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اس کو کہاں گراؤں، کیونکہ مجھے اب کوئی اور جگہ نہیں مل رہی ہے اور حنین کے آنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا مطلب اب کوئی جگہ نہیں ملی؟ ظرفین نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔ 3 بار اس طرح کا مکسچر بنا کے گرا چکی ہوں نا۔ وہ کچن ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی تو ظرفین نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یار حد ہے، ایک ہی دن میں اتنی دفعہ ٹرائی کر لیا۔ دماغ تو درست ہے نا؟ دماغ درست ہوتا تو اس شرافت کے پلندے کو نہ سر پر تھوپتی۔ وہ چڑھ کر بولی، اچھا اب پھر بھائی کی تعریفیں نہ شروع کر دینا، میں جیلس ہونے لگتی ہوں۔ ظرفین نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، آج میں نے کڑی بنانا سیکھنا ہے، چاہے 10 بار اور بنا کر گرانی پڑے۔ ظرفین کی طرف دیکھتے ہوئے فاطمہ پرعزم لہجے میں بولی، اچھا تم کچھ دیر آرام کر لو، حالت دیکھو ماسیوں والی بنا رکھی ہے۔ ظرفین اس کے حلیے کی طرف دیکھ کر اس کو کہنے لگی، بس لاسٹ ٹرائی، پھر ریسٹ ہی ریسٹ۔ وہ کیبنٹ سے دوسری پتیلی نکالتے ہوئے بولی، اوکے انتظار کرو، میں یہ گرا کر آتی ہوں، پھر ہیلپ کرتی ہوں۔ ظرفین پتیلی اٹھا کر باہر کی طرف بڑھی تو فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر ظرفین کی مدد سے فاطمہ نے کڑی جیسی آسان لیکن انتہائی مشکل ڈش تیار کر لی، جس پر اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اب یہ تقریباً تیار ہے، لاسٹ ٹائم ابلنے لگے نا تو گیس آف کر دینا، میں ماما کو بتا کر آتی ہوں کہ وہ آرام کریں، ہم روٹیاں بھی پکا لیں گے۔ ظرفین فاطمہ کو ہدایت دے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ ظرفین جلدی آؤ۔ وہ ابھی چند قدم ہی بڑھی تھی کہ فاطمہ کی گھبرائی ہوئی آواز پر پلٹ آئی، اللہ خیر کیا ہو گیا؟ یہ دیکھو ٹیسٹ کرو۔ فاطمہ باؤل میں کڑی اور سپون ڈالے اس کی طرف بڑھا کر بولی، کیا ہوا؟ وہ سپون سے کڑی ٹیسٹ کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ نمک تیز ہو گیا ہے، فاطمہ روتی صورت کے ساتھ اس کو بتانے لگی۔ اوف اللہ، ہاں واقعی۔ اچھا تم جاؤ ماما کو بتا کر آؤ، جب پکوڑے ڈالیں گے تو نمک کم ہو جائے گا۔ ظرفین کچھ سوچتے ہوئے بولی تو فاطمہ نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور باہر نکل گئی، اور ظرفین ایک دیسی ٹوٹکا اپنانے لگی، اب ٹیسٹ کرو قدرے بہتر ہے نا؟ تقریباً 15-20 منٹ بعد فاطمہ واپس کچن میں آئی تو ظرفین روٹیاں پکانے کی تیاری میں تھی۔ تیل گرم تھا پکوڑے تلنے کے لیے، اور پلیٹ میں کڑی ڈالے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ظرفین فخریہ انداز میں اس سے پوچھنے لگی، ہاں واؤ ریلی نائس۔ سپون سے کڑی کو ٹیسٹ کرتے ہوئے فاطمہ نے حیرت کا بھرپور اظہار کیا اور گرم تیل میں پکوڑے بنا بنا کر پلیٹ میں رکھنے لگی، جبکہ ظرفین روٹیاں پکانے میں مصروف ہو گئی۔ ویسے کیسے کیا یہ؟ کڑی میں نمک تو اچھا خاصا تیز تھا، جبکہ اب نارمل ہے۔ فاطمہ نے پکوڑیوں کا پورشن کڑی کی پتیلی میں ڈالتے ہوئے روٹیاں پکاتی ظرفین سے پوچھا، بھائی آج بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا دو، کیا پکا ہے؟ ظرفین نے کچھ کہنے کے لیے لب واک کیے ہی تھے کہ حنین کچن میں داخل ہوا۔ بھائی آج؟ ظرفین فاطمہ کی طرف دیکھ کر شریرِ انداز میں بولی، تو فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو کڑی پکوڑوں کی داستان سنانے سے باز رکھا۔ کیا ہوا؟ ظرفین خاموش ہو گئی تو حنین نے سائڈ پر رکھے پکوڑوں کی پلیٹ سے پکوڑا اٹھاتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا، آج فاطمہ نے آپ کی من پسند کڑی اور پکوڑے بنائے ہیں، وہ بھی پہلی بار اور بہت محنت سے۔ ظرفین روٹی کو سینکتے ہوئے حنین کو بتانے لگی تو حنین نے مسکراتی نظروں سے فاطمہ کو دیکھا اور ساری محنت پہلی بار میں ہی لٹا دی، اب میری توبہ،
وہ حسب عادت بڑبڑائی، واہ بھائی آج تو کمال ہو گیا۔ حنین فاطمہ کی بڑبڑاہٹ کو گھورتے ہوئے بولا، کمال نہیں، آپ کو سدھارنے کا نسخہ ہے۔ ظرفین کے کان میں بولی تو ظرفین کھل کر ہنسی۔ اب چوہوں نے بھگدڑ مچا رکھی ہے۔ حنین بے بسی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ لیں گرم گرم کڑی پکوڑے نوش فرمائیں۔ فاطمہ پلیٹ حنین کے سامنے رکھ کر شاہانہ انداز میں بولی تو ظرفین نے یک لگ فاطمہ کو دیکھا اور دوسری نظر حنین کے سامنے رکھی پلیٹ میں موجود کڑی اور 3 بڑے بڑے پکوڑوں پر جما دی۔ فاطمہ تو مرے گی آج، ظرفین نے سر تھام کر دہائی دی۔ کیا ہوا؟ فاطمہ نے حیرانی سے اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا اور ساتھ ہی روٹیوں والا ہاٹ پاٹ اٹھا کر حنین کے سامنے رکھا، وہ بھائی کی پلیٹ میں۔ فاطمہ یہ کیا ہے؟ ظرفین کی سرگوشی ادھوری رہ گئی۔ حنین نے انتہائی غصے سے فاطمہ کو پکارا تو کولر سے پانی نکالتی فاطمہ جو ظرفین کی اڑی رنگت دیکھ رہی تھی یک لگ حنین کی طرف متوجہ ہوئی جو عجیب و غریب نظروں سے پلیٹ میں گھور رہا تھا۔ فاطمہ نے بھی متعجب نظروں سے دیکھا اور روٹی سے نوالا بنا کر جیسے ہی پکوڑے کو توڑا تو عجیب لیسدار سا پکوڑا نمودار ہوا۔ فاطمہ بدھک کر پیچھے ہوئی اور پکوڑوں کی اس حالت پر متفکرانہ انداز میں ظرفین کو دیکھا۔ ان دونوں کے تاثرات دیکھ کر ظرفین جو دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی یک لخت اپنے کہکے پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کو یوں ہنستے دیکھ کر فاطمہ نے حنین کی طرف دیکھا جو الجھن امیز نظروں سے ظرفین کو گھور رہا تھا۔ ہاں 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 ریئلی سوری فاطمہ، بھائی یہ پلیٹ مجھے دے دیں۔ ظرفین بے تحاشا ہنستے ہوئے فاطمہ سے معذرت کرتی حنین کے سامنے رکھی پلیٹ کو اٹھانے لگی تو فاطمہ نے متعجب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دراصل بھائی اور میری پیاری بھابھی جان، وہ ہکا بکا کھڑی فاطمہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ صبح سے کچن میں مصروف تھی، بھائی آپ کی من پسند یہ ڈش بنانے کے لیے، اور اتنا پاگل پن کا ثبوت دیا۔ 3 دفعہ تو اس نے کڑی بنا کر گرائی ہے کیونکہ ٹھیک نہیں بنی تھی۔ یہ آخری کوشش تھی لیکن اس میں بھی نمک تیز ہو گیا تھا تو دوسرے پل حنین کے لیے دوسری پلیٹ میں کڑی اور پکوڑے ڈال کر اس کے سامنے رکھی تو میں نے ماما کا دیسی نسخہ اپنایا کہ سالن میں نمک تیز ہو جائے تو آٹے کے گولے ڈالو تو کچھ دیر میں آٹا سارا نمک اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں فاطمہ اناڑی پن میں آپ کو بھی مات دے جائے گی۔ ظرفین نے حقیقت بتائی۔ فاطمہ نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا اور حنین ہنستے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی؟ ظرفین اور فاطمہ کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد حنین ہاتھ صاف کر کے ان دونوں کو ایک نظر اسی طرح تکرار کرتے اور لڑتے دیکھ کر فاطمہ سے گرین ٹی کی فرمائش کر کے باہر نکل گیا تو فاطمہ ظرفین سے نوک جھونک بھول کر تعصب بھری نظروں سے اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھتی رہ گئی۔ دیکھا تم نے میری ساری محنت غارت کر دی نا؟ اتنا بھی نہ ہوا کہ یہ تو کہہ دیتے کہ کڑی اچھی بنی ہے اور فرمائش دیکھو جیسے۔ فاطمہ ایک بار پھر بھڑک اٹھی اور ظرفین نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اتنی جلدی تو نہیں اثر ہوگا نا، تھوڑے دن صبر تو کرو۔ ظرفین سلجھو انداز میں بولی، معاف کرو مجھے۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر ظرفین سے بولی تو وہ خاموشی سے اس کو دیکھ کر رہ گئی اور فاطمہ بھی خاموشی سے گرین ٹی کے لیے پانی پین میں ڈال کر گیس آن کرنے میں لگ گئی۔ ظرفین جانتی تھی کہ فاطمہ صرف اور صرف وقتی جھنجھلاہٹ میں غصہ دکھاتی ہے، دوسرے پل پھر نارمل ہو کر اپنی وہی پلاننگ شروع کر دیتی ہے، وہی پاگل پن کی حرکتیں جو بہرحال حنین کی طبیعت کے منافی تھیں لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں باز آنے والی۔ ظرفین اس کو گرین ٹی بنانے میں مصروف دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن حنین صبح آفس پہنچا، چند ضروری کام نپٹا کر فارغ ہوا تھا۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی تو اس نے چائے آرڈر کی۔ کچھ دیر بعد چائے کے ساتھ ایک لیٹر اس کو چونکا گیا۔ چائے کا سپ لے کر حیرت سے لیٹر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کچھ سمجھ نہ آیا تو لیٹر کھول کر پڑھنے لگا۔ حنین، السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ جب بھی کسی کو بھی پہلی دفعہ خط لکھوں گی تو وہ اسی طرح شروع کروں گی جیسے 80 کی دہائی میں خط شروع کیا جاتا تھا۔ برسوں بعد آج میں نے اپنی یہ خواہش پوری کر لی۔ کیسا دن گزر رہا ہے؟ یقیناً اس وقت آپ بہت زیادہ حیران ہو رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لیٹر میں نے کب، کیسے اور کیوں لکھا ہے نا؟ حنین پھٹی پھٹی نظروں سے اس تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ اچھا زیادہ حیران نہ ہو، وہ یوں مخاطب تھی جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ مجھے بہت شوق تھا کہ کبھی کسی کو لیٹر لکھوں، میرا مطلب ہے لو لیٹر۔ اس کا کہا یہ جملہ حنین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اب اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لیٹر بھی فاطمہ کے باقی سارے کاموں کی طرح اس کی کسی انوکھی سی خواہش کا نتیجہ ہے تو چائے پیتے ہوئے وہ ریلیکس ہو کر لیٹر پڑھنے لگا، لیکن پھر سوچا کہ لو لیٹر لکھنے کے لیے وہ دھواں دھار قسم کا عشق بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب آپ نے من ہی من میں مجھے گھورا ہوگا لیکن مجھے تو آپ سے خیر رہنے دیں، آپ بس نہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر صرف ٹائپنگ ہی کیا کریں۔ حنین نے گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ تصور کی آنکھ سے اس کے نروٹھے انداز کو دیکھا تھا۔ میں نے پورا دن لگا کر کل آپ کی من پسند کڑی بنائی لیکن آپ نے تو ایک لفظ بھی تعریف کا نہیں کہا۔
رہنے دیں، اب میرے معاملے میں ہمیشہ اناڑی پن کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں، اور سچ بتاؤں تو مجھے آپ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، میرے خوابوں سے بہت الگ لیکن بہت اناڑی، پاگل۔ فاطمہ کے اقرار کے عجیب سے انداز پر حنین زیر لب بڑبڑایا۔ اچھا خیر چھوڑیں، آج میں آپ کے لیے ایک اور ڈش تیار کر رہی ہوں، امید ہے اچھی بن جائے گی، لیکن مجھے عید پر گفٹ چاہیے۔ اب یقیناً آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہوگا کہ عید پر گفٹ کیا دوں، ہے نا؟ آپ کی مشکل اس طرح آسان کر دیتی ہوں کہ آپ اپنی تمام تر اناڑی صلاحیتوں کے ساتھ مجھے جو بھی گفٹ دیں گے وہ میں بخوشی قبول کر لوں گی، لیکن گفٹ دینا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتوں گی۔ باپ رے باپ، ایک اور امتحان۔ فاطمہ کی دھمکیوں کے دلکش انداز کو حنین نے انتہائی خوشگوار موڈ کے ساتھ پڑھا۔ اب آپ مجھے ایسے نہ گھوریں، مجھے پتا ہے کہ اس طرح آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوں، لیکن میں خاموش بیٹھی رہوں تو بور ہو جاتی ہوں نا۔ اس کا منہ پسورنا حنین صاف دیکھ سکتا تھا۔ اچھا اب میں گڈ گرل بن جاؤں گی تو شام کو ملاقات ہوگی، اب آپ کام کر لیں، اللہ حافظ فقط فاطمہ۔ لیٹر ختم ہوا تو حنین نے گہرا سانس لیا اور پھر واقعی سوچنے لگا کہ عید پر فاطمہ کو گفٹ دے گا اور اپنی اس نیچر کو تھوڑا سا بدل کر اناڑی پیا کے الزام سے بری ذمہ ہوگا۔ رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا، عبادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پچھلے 11 مہینے جو گناہ کیے گئے تھے ان کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جا رہی تھی۔ سحر اور افطار کے لیے تیاریاں بھی زور و شور پر تھیں، وہ بھی اپنی ساری نادانیوں بے وقوفیوں کو پس پش ڈال کر خشوع خضوع کے ساتھ رمضان مبارک کی رحمتیں سمیٹنے میں مصروف ہو گئی تھی، فالتو باتوں سے خاموشی اختیار کر کے ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف ہو گئی تھی۔ حنین بھی باقاعدہ سے نماز تراویح کے فرائض انجام دینے لگا تھا۔ یوں خاص رحمتوں کے سائے تلے وہ رمضان کا مقدس مہینہ گزار رہے تھے، دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ فاطمہ کا اس گھر آنگن میں پہلا رمضان اور پہلی عید تھی، اور اپنی خوشیوں کو برقرار رکھنے کی دعائیں ہمہ وقت اس کے لبوں پر رہتی تھیں۔ ظرفین اور فاطمہ نے ساری ذمہ داری اٹھا رکھی تھی، افطار اور سحر میں دونوں مصروف ہوتی تھیں۔ آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا اور اب فاطمہ اور ظرفین تھیں عید کی شاپنگ کے لیے پلاننگ کر رہی تھیں۔ نہیں، میں اتنی ہیوی کام والی شرٹ نہیں پہن سکتی۔ فاطمہ عید کے لیے کپڑوں کی جانچ پڑتال میں شادی کے جوڑے نکالے بیٹھی تھی تو ایک انتہائی نفیس کام والا آتشی گلابی سوٹ ظرفین کی توجہ سمیٹ گیا۔ یار شادی کے بعد پہلی عید ہے تو اب کیا لان کا سوٹ پہنو گی؟ ظرفین نے باقی سوٹوں کو دیکھتے ہوئے قدرے تنقیدی نظر اس پر ڈالی۔ گرمی کی شدت دیکھو، میں تو لان کا ہی سوٹ پہنوں گی، اتنے ہیوی کام اور پھر اتنی شدید گرمی میں اتنا برائٹ کلر، نہ بھائی تم ان باقی میں سے کوئی اور سلیکٹ کر کے دو، یا پھر ایسا کرتے ہیں شام کو مارکیٹ چلتے ہیں۔ اب تو مجھے اتنا بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، میرا مزاج اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ اتنی سی بات کو دل پر لے کر برا برا سوچنے لگوں۔ فاطمہ سارے کپڑوں کو سمیٹ کر تیز لہجے میں ظرفین سے مخاطب ہوئی تو وہ آبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی، اور پھر 27ویں روزے تک خوب بحث مباحثے کے بعد فاطمہ اور ظرفین نے عید کے لیے ڈریسز بھی فائنل کر لیے۔ بھائی کیا ہوا، کس سوچ میں گم ہیں؟ 29 روزے کی افطاری کے بعد حنین گمسم انداز میں بیٹھا تھا کہ ظرفین نے چائے کا کپ اس کو تھماتے ہوئے سامنے رکھی پلیٹ میں سے پکوڑا اٹھا کر اس کے برابر بیٹھ کر پوچھنے لگی، اگر کل عید ہو گئی تو؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے وہ ظرفین کی طرف دیکھ کر بولا، تو؟ ظرفین نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، تو یہ کہ میں نے ابھی تک فاطمہ کے لیے کوئی گفٹ ہی نہیں لیا، وہ بے بسی سے بولا تو ظرفین ہنسنے لگی۔ بھائی ایک تو آپ بھی نا، فاطمہ جتنی زیادہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی شدائی ہے، انجوائے کرتی ہے، آپ اتنا ہی جان چھڑاتے ہو، حالانکہ آپ کو جان چھڑکنی چاہیے۔ ظرفین اس کو ڈپٹتے ہوئے شرارت سے بولی تو وہ کھسیانہ سا ہنس دیا۔ مشکل مرحلہ۔ حنین نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی آپ بہت لکی ہو کہ فاطمہ کی ڈیمانڈ بہت بڑی نہیں ہے، وہ کسی بھی چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، آپ کوئی بھی گفٹ دو گے تو وہ خوشی خوشی لے لے گی۔ ظرفین اس کو بتانے لگی تو حنین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ظرفین، حنین، انکل آنٹی جلدی آئیں۔ حنین نے کچھ کہنے کے لیے لب واق کیے تھے کہ ٹی وی لاؤنج سے فاطمہ کی آواز پر وہ بھکلا گیا۔ اللہ خیر کرے کیا ہو گیا؟ حنین اور ظرفین جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تقریباً بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے۔ کیا ہوا؟ حنین ظرفین سے 2 قدم آگے تھا، اس کے پاس آتے ہوئے متفکرانہ انداز میں اس سے استفسار کرنے لگا، عید مبارک۔ دوسرے پل فاطمہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی تو ان سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی ابھی اعلان ہوا ہے کل عید ہے۔ فاطمہ ان کی خوشمگی نظروں سے گھبرا کر صفائی دینے لگی، تو آرام سے نہیں بتا سکتی تھیں؟ عید مبارک تمہیں بھی۔ ظرفین اس کو ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی۔ فاطمہ نے حنین کی طرف دیکھا جو شریر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے سٹپٹا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا اور پھر چاند رات کے ہنگامے شروع ہو گئے۔
مہندی کی خوشبو اور چوڑیوں کی کھنک سے ساری فضا مہک اٹھی۔ عید مبارک۔ عید کی نماز سے فارغ ہو کر وہ گھر واپس آئے تو حنین اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی نق شق سے تیار فاطمہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آئینے میں اپنے دوپٹے کو سیٹ کر رہی تھی۔ نیٹ کی ریڈ لانگ شرٹ اور ساتھ بنارسی چوڑی دار پاجامہ، نیوی بلو دوپٹہ جس کے چاروں طرف گوٹا لگا تھا، موسم کی مناسبت سے لائٹ سا میک اپ، دونوں کلائیوں میں چوڑیاں۔ حنین پرستائش نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ فاطمہ نے آئینے میں سے اس کو دیکھا، وائٹ کرتا سوٹ میں میسی ہیئر سٹائل، ہلکی بڑی شیو، چہرے پر دلکش مسکان سجائے وہ آج ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ فاطمہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹی۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ نظریں جھکائے وہ مدھم آواز کے ساتھ بولی۔ حنین نے اس کا ہاتھ تھاما تو چوڑیوں کی کھنک نے ان کے درمیان موجود خاموشی کو توڑا۔ حنین کے لیے فاطمہ کا یہ شرمایا لجایا انداز بالکل نیا تھا۔ ہمیشہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ اس کے سامنے رہتی تھی۔ کیا ہوا؟ حنین نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں۔ وہ نہ جانے کیوں بھوکلا رہی تھی۔ اپنے لیٹر میں اقرار کے بعد اس نے اکثر و بیشتر حنین کی اپنی طرف اٹھتی نظروں کو محسوس کیا تھا اور آہستہ آہستہ وہ اس کی عادی ہو رہی تھی۔ فیلنگز بدل رہی تھیں اور آج دل کا چور پکڑا گیا تھا۔ حنین کے انداز بدل رہے تھے اور فاطمہ کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں۔ میری عیدی دوسرے ہی پل ہاتھ چھڑا کر اس کے سامنے پھیلائے اپنے مخصوص انداز میں آتے ہوئے بولی تو حنین ہنسنے لگا اور پھر سائڈ پاکٹ میں سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ واؤ، امپریسو۔ فاطمہ دوسرا ہاتھ چھڑا کر اپنے ہاتھ پر رکھے خوبصورتی سے ریپ ہوئے چھوٹا سا گفٹ دیکھ کر انتہائی خوشگوار حیرت کے ساتھ حنین کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اس کے چہرے سے پھوٹتی خوشی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ سٹ پٹا کر اس کے سامنے سے ہٹ گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے سٹول پر بیٹھ کر گفٹ کھولنے لگی۔ حنین چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے وہ اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے تحیر نظروں سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے دیکھا۔ آج تو اس کا ہر انداز ہی دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا۔ آپ نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ فاطمہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ میں پہنا دوں؟ حنین نے ادھ کھلے پیکٹ کو اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے آفر کی تو فاطمہ کے اوسان خطا ہونے لگے۔ یا اللہ، دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی ہیں کیا؟ یا یہ کوئی خواب ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کیا ہے اس میں؟ بوکھلاہٹ عروج پر تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں، جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ تم نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ تمہیں پازیب اچھی لگتی ہے۔ مجھے کوئی تجربہ تو نہیں، لیکن میں نے تمہارے لیے بطور عیدی یہ چھوٹا سا گفٹ لیا ہے۔ حنین نے اس کے ہاتھ سے گفٹ لیتے اس کو کھول کر انتہائی معصومیت سے بولا تو فاطمہ کو اس پر بے تحاشا پیار آیا اور مسرت سے لبریز جذبات کے ساتھ پازیب کو پرشوق نظروں سے دیکھا۔ دوسرے پل نازک سی چپل سے پاؤں آزاد کیا اور حنین کے گھٹنے پر رکھا اور وہ پازیب کے ہکس سیٹ کر کے اس کو پہنانے لگا۔ فاطمہ کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ چھوٹی سی ہک کو ٹائٹ کر کے وہ سرخرو ہوا تھا۔ فاطمہ نے جیسے ہی پاؤں نیچے رکھا پازیب دغا دے گئی، اس کے پاؤں سے نکل کر فرش پر گر گئی۔ حنین نے چونک کر دیکھا جبکہ فاطمہ اپنے کہکے کو ضبط کرنے کی کوشش میں گال لال کیے بیٹھی تھی۔ یہ کیسے گر گئی؟ حنین حیرت سے بند ہکس کو دیکھ کر قدرے شرمندگی سے فاطمہ کو دیکھ کر اسے پوچھنے لگا۔ وہ اس لیے مائی ڈیئر سویٹ اناڑی پیا جی، کیونکہ یہ پازیب نہیں نیکلس ہے۔ بے اختیار ہنستے ہوئے فاطمہ نے حنین کے ہاتھ سے لے کر ہکس کھول کر گلے میں پہنتے ہوئے کہا، کیا یہ کیسے؟ فاطمہ نے چھوٹا سا ٹیگ اس کے سامنے کیا جس پر نیکلس لکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کہ… فاطمہ نے مسکراہٹ دبا کر شریر نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری یار، میں نے تو اپنے اناڑی پن کے الزام سے بری الزامہ ہونے کی پوری کوشش کی تھی پر… حنین سر کھجاتا ہوا اس کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں، آپ اس الزام سے بری نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ایسے ہی رہو گے۔ فاطمہ ہنستے ہوئے بشاش لہجے میں بولی، ویسے نیکلس بہت پیارا ہے۔ فاطمہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر گلے میں پہنے نیکلس کو دیکھ کر فراخ دلی سے تعریف کرتے ہوئے بولی تو حنین مسکرانے لگا۔ چلو اب باہر سب کو عید مبارک بول دیں، اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ حنین اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا۔ فاطمہ نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں قدم سے قدم ملاتے باہر نکل گئے۔ فاطمہ خوش تھی اور حنین بھی آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ عید کے دن کو انجوائے کر رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ فاطمہ نے حنین کے اناڑی پن کو انجوائے کرنا شروع کر دیا تھا اور حنین اس کی باتوں پر کھل کر مسکرانے لگا تھا۔ اب یقیناً ہر دن عید کا سن ہی ہوگا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو اپنی ریکویسٹ بھی کمنٹس میں ضرور کریں،
ہم وہ ناول سرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے شیئر ضرور کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔